अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तरीक़े ज़िंदगी के साथ में हूँ आपका होस्ट इम्तियाज़ हुसैन। हर दिन की तरह आज भी हम एक नए अज़्म, एक नई सोच के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज का हमारा उन्वान है ख़ानदान और औलाद के हुकूक़। नाज़रीन, जैसे ही हम ख़ानदान और औलाद के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है आइली ज़िंदगी। आइली ज़िंदगी क्या होती है, इसी हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएंगे प्रोफेसर राहील एजाज़ साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस चीज़ के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं कि आइली ज़िंदगी क्या होती है, इस हवाले से ज़रा हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। जी। बहुत शुक्रिया। देखिए, आइली ज़िंदगी से मुराद ख़ानदानी ज़िंदगी है और ख़ानदानी ज़िंदगी का आगाज़ वहाँ से है जब एक मर्द और एक औरत रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो जाते हैं। रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होने के बाद अब यहाँ से एक ख़ानदान के आगाज़ और उसकी इब्तिदा हो चुकी। अब तवालुद व तनासुल के नतीजे में उनके यहाँ औलाद होगी, फिर औलाद से उनका सिलसिला नस्ल आगे बढ़ेगा। फिर ज़ाहिर है वो मियाँ बीवी जो हैं वो भी कुछ रिश्तों में पहले से जुड़े हुए हैं, नस्बी रिश्ते हैं, ससुराली रिश्ते हैं। तो ये रिश्ते मर्द की तरफ से और रिश्ते औरत की तरफ से एक पूरे कुंबे को मारिज़ वजूद में लाते हैं, जो कुंबा की एक सूरत में हमारे सामने मौजूद होता है। अब यहाँ से आइली ज़िंदगी का एक नए यूनिट का, एक नए फैमिली यूनिट का आगाज़ हो जाता है कि एक मियाँ बीवी, एक उनकी अपनी फैमिली एक कुंबे से उसी हैसियत में वजूद में आई और वो उस पिछले कुंबे से मुंसलिक है और यहाँ से उनकी औलाद का सिलसिला चला और एक नए ख़ानदान ने जन्म लिया। तो आइली ज़िंदगी से बुनियादी तौर पे मुराद तो ये ख़ानदानी ज़िंदगी है और ये ख़ानदानी ज़िंदगी एक मियाँ बीवी और उनके बच्चों के हिसाब से लेकर पूरे कुंबे तक फैली हुई है, उसको शामिल करती है अपने दायरे के अंदर, जिसमें उनके दीगर अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदार आ जाते हैं। अब यहाँ से इस आइली ज़िंदगी का आगाज़ है। अब देखें, ये कुंबा पहले से मौजूद है, फिर एक फैमिली सिस्टम का आगाज़ हो गया, वो फैमिली उस कुंबे का हिस्सा बन गई, फिर उनकी अपनी औलाद होती है। अब यहाँ से जो है वो नए जब रिश्ते जन्म लेते हैं तो नए हुकूक़ और फ़राइज़ का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो ज़ाहिर है मियाँ बीवी पर एक दूसरे के हुकूक़, अच्छा मर्द पर जो बीवी है उसके मैके के रिश्तेदारों के हुकूक़ मुतय्यन होते हैं और औरत पर मर्द के रिश्तेदारों के हुकूक़ वाजिब होते हैं, उसके ज़िम्मे उसकी अदायगी लाजिम होती है। अब ये ससुराली रिश्ते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि हुकूक़ तो एक दूसरे पर साबित हो रहे होते हैं और उन हुकूक़ की पासदारी, फिर अपने ज़िम्मे जो फ़राइज़ हैं उनकी अदायगी, इसका एक पूरा सिलसिला होता है। फिर अपनी औलाद होती है, फिर औलाद की तरबियत, उससे मुतल्लिक़ उमूर, उनकी नश्व-नमा और उन्हें एक माशरे का अच्छा और काबिल फ़र्द बनाना, ये वालिदैन की एक अव्वलीन ज़िम्मेदारी होती है। तो यहाँ से जो है वो एक आइली ज़िंदगी का बाज़ाब्ता आगाज़ है और यूँ सिलसिला फिर आगे बढ़ता है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में आइली ज़िंदगी पर रोशनी डाल रहे थे कि आइली ज़िंदगी किसे कहते हैं। इसी हवाले से हम आगे बढ़ेंगे। प्रोफेसर साहब, जब हम आइली ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है, आइली ज़िंदगी से हम आगे बढ़ते हैं तो फिर ख़ानदान का तसव्वुर हमारे जहन में आता है और औलाद, और जैसे ही इन दो टर्म्स का हमारे जहन में ख़याल आता है तो हुकूक़ और ज़िम्मेदारियों का भी तसव्वुर हमारे जहन में आ जाता है। ख़ानदान की क्या हुकूक़ और क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और औलाद क्या होती है, औलाद के वालिदैन के साथ क्या हुकूक़ और क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, इस हवाले से भी ज़रा बताएं। देखें, दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं वो ज़ाहिर है किसी न किसी सूरत में रिश्तेदारियों के अंदर जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। कुछ रिश्ते तो वो होते हैं जो नसबी रिश्ते होते हैं। रिश्तों के ताल्लुक़ से तीन तरह की तक़सीम शरई एतबार से हमारे सामने आती है। पहली तक़सीम तो ये है कि नसबी रिश्ते, कि जिस घर में आप पैदा हुए, जो आपके वालिदैन हैं और जिनके नसब में आप शामिल हैं और उसी सिलसिले से आपके दीगर बहन भाई हैं, चचा ताया मामू हैं, ये सारे आपके नसबी रिश्तेदार होते हैं जो सिलसिला नसब के एतबार से आप जिनके साथ रिश्ते के अंदर जुड़ते हैं, बनते हैं और ज़वील अरहाम कहलाते हैं। ये नसबी रिश्तेदारियाँ हैं, रिश्ताए नसब से साबित जो हों। एक तो ये तक़सीम है। एक तक़सीम है रिश्ता सहरी की, ससुराली रिश्ते, कि जब किसी फ़र्द की किसी दूसरे ख़ानदान में शादी होती है तो आप समझ लें कि वो उसके ससुराली रिश्तेदार बन जाते हैं। यानी अगर किसी मर्द की किसी खातून से शादी हुई तो उसकी खातून की जो उसकी बीवी बन रही है, उसके माँ बाप उसके सास ससुर बन जाते हैं और उसकी बहनें सालियाँ बन जाती हैं और इसी तरह से जो उनके दूसरे अकारिब और रिश्तेदार होते हैं वो दर्जा बदर्जा ससुराली रिश्ते में उनकी हैसियतें सामने आ जाती हैं। और तीसरा जो रिश्ता हमारा बनता है वो रिश्ता रज़ाअत होता है।
یعنی کہ کوئی خاتون جو ہے وہ مدت رضاعت میں دودھ پلانے کی جو شرعی مدت ہے اس کے دوران میں کسی بچے کو اپنا دودھ پلا دے تو اس طرح سے وہ جو بچہ ہے وہ رضاعی طور پر اس خاتون کا بیٹا بن جاتا ہے، اور اس خاتون کے جو دیگر اولاد ہوتی ہے اور شوہر ہوتا ہے وہ اس کے رضاعی بہن بھائی اور اس کا شوہر رضاعی باپ بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک یہ رشتے کا تعلق بھی بن جاتا ہے۔ تو شرعی طور پہ 3 رشتوں کی صورتیں ہمارے سامنے آتی ہے: نسبی رشتہ داریاں، سسرالی رشتہ داریاں، اور دودھ شریک ہونے کی حیثیت سے رشتہ داریاں۔ تو اب جو ہے وہ شریعت ظاہر ہے کہ شریعت نے ضابطے مقرر کیے ہیں اور رشتوں کا بڑا خیال رکھنے کا کہا ہے، ان کے آداب بتائے ہیں، اور ایک دوسرے پہ جو رشتوں کے تعلق سے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کے لیے ہم پر فرائض عائد کیے ہیں اور ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ اگر وہ حقوق ہم نے پامال کیے تو آپ یوں سمجھ لیں ہم ایک کنبے کا جو سانچہ ڈھانچہ ہے وہ ہم خراب کر دیں گے، وہ ہم ڈسٹرب کر دیں گے، اور اس سے معاشرے کا جو نظم ہے وہ خراب ہو جائے گا، معاشرے کا عمومی ردم خراب ہو جائے گا۔ تو اسلام تو اس پہ بہت زور دیتا ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ کنبہ پروری کی روایت کا امین ہے، اور ہماری مشرق کی جو تہذیبی روایت ہے وہ بھی یہی ہے۔ بر عظیم کے اندر ہم رہتے ہیں، جس خطے میں ہم بستے ہیں، ہم مشرقی لوگ ہیں، ہم مغربی نہیں ہیں، اور مشرق کی اپنی روایات بڑی وقی ہیں، بہت جاندار ہیں، بہت شاندار ہیں، اور وہاں پہ کنبہ پروری کا پہلے سے ہی ایک تصور موجود تھا، اور اسلام جب آیا تو اس نے اس روایت کو اور زیادہ پروقار بنا دیا، جاندار بنا دیا، اسٹرینتھن کر دیا۔ تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ حقوق و فرائض کی ایک واضح طور پہ تقسیم سامنے آ جاتی ہے، لیکن اس میں حفظ مراتب کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ اب جو شخص ہے، جو فرد ہے، جب وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتا ہے تو اس کے اپنے والدین بھی ہیں، لیکن اب والدین کی دیگر اولادیں بھی ہیں، تو والدین کی جو حقوق کی ادائیگی کے لحاظ سے تقسیم یوں ہوتی ہے کہ وہ سب پر، ساری اولاد پر یکساں طور پہ عائد ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر بیٹے ہیں تو ان کے فرائض زیادہ ہیں بیٹیوں کی نسبت۔ بیٹیوں کے ذمے تو یہ ہے کہ وہ اپنے والدین سے ملتی رہیں، ان کا خیال رکھتی رہیں، ان کا حال چال پوچھتی رہیں، کیونکہ وہ بیاہ کر اپنے گھر چلی جاتی ہیں، ان کے نئے تعلقات استوار ہو جاتے ہیں، ان کی اپنی زندگی شروع ہو جاتی ہے، ان کے اپنے بچے ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے پھر خاتون ہونے کی حیثیت سے ان کی پوری توجہ اس طرف ہوتی ہے۔ تو ان کا تو اتنا معاملہ نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیں یا ان کا خرچہ اٹھائیں، ان کے اوپر یہ فرائض عائد نہیں کیے جاتے، لیکن بیٹوں پر یہ فرائض عائد ہوتے ہیں کہ ایک والدین کے جو مردانہ اولاد ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی ذمہ داریاں اپنے اوپر برابر تقسیم کر لیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ ان کو اپنے ساتھ رکھا جائے، کوشش یہ کی جائے، اگر ساتھ نہیں رکھ سکتے تو ان کے لیے ایسا مکان مہیا کیا جائے جس میں وہ آرام سے سکون کی چھت کے نیچے اپنی آخری زندگی، اپنے عمر کے بقیہ سال آرام سے گزار سکیں۔ دوسرا، ان کو زندگی کی ہر سہولت وہاں بہم پہنچائی جائے۔ تیسرا، ان کا علاج معالجہ۔ چوتھا، ان سے ملتے جلتے رہنا اور اپنے گھر میں ان کو بلاتے رہنا، اپنے بچوں کے ساتھ ان کو شریک کرنا اور ان کی دلجوئی کرنا، ان کی باتیں سننا، اور انہیں جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں ہمیشہ ہر وقت شامل رکھنے کا تاثر دیا جائے۔ پھر سب سے اہم معاملہ تو یہ ہے کہ جب کوئی فرد رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتا ہے تو اب اس کی شریعت کی روح سے پہلی ذمہ داری اس کی اپنی بیوی ہے، اور اولاد ہو جائے تو اولاد ہے، اہل و عیال، یہ اس کی پہلی ترجیح ہے۔ حتیٰ کہ والدین بھی ابھی سیکنڈری ہو جاتے ہیں، پس منظر میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ساری اولاد پر والدین کی ذمہ داری یکساں عائد ہوتی ہے، اور بیوی بچوں کی ذمہ داری اس فرد پر تنہا بلا شرکت غیر عائد ہوتی ہے۔ اس لیے اس فرد کو چاہیے کہ وہ ترجیحی بنیادوں پہ اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھے، ان کے حقوق کی پاسداری کرے، حقوق ادا کرتا رہے، ان کی ضروریات زندگی مہیا کرے، ان کی تربیت کے اچھے مواقع فراہم کرے، اور اپنی جو زوجہ ہے اس کے لیے نفسیاتی، جذباتی، جسمانی ہر طرح کے اطمینان کا باعث بننے کی کوشش کرے۔ تو اور پھر جو ہے وہ اس طرح سے وائس ورثہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے تمام حقوق ادا کرے، اور اولاد ہو جائے تو اولاد کی تربیت کے لیے بہترین اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے، اور انہیں نشو و نما کے مراحل سے گزارتے ہوئے بہترین تربیت سے آراستہ و پیراستہ کرے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں رہنمائی فرما رہے تھے کہ عائلی زندگی کیا ہوتی ہے، عائلی زندگی میں ایک فرد کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور عائلی زندگی میں فرد سے افراد، اور پھر افراد سے معاشرہ، معاشرے سے پھر خاندان بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ہم تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بھی اس کو دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا اور پھر اس کو مختلف شعوب اور قبائل میں تقسیم کر دیا، اس کو مختلف شعوب اور قبائل میں تقسیم کرنے کی وجہ کیا تھی، اور انسانیت کا حسن اس میں کیا ہے، انہی سوالات کو ہم جاری رکھیں گے۔ سیکھنے سکھانے کا مرحلہ جاری رہے گا، لیکن ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ آپ اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں info@iqra.tv پر، ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک۔ تو ناظرین، ہماری بات چل رہی تھی کہ انسان کی تقسیم کے حوالے سے، کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے شعوب اور قبائل میں تقسیم کر دیا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر صاحب۔ پروفیسر صاحب سے ہم جانیں گے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے قبائل اور شعوب میں تقسیم کیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، انسان کی جس طرح کی فطرت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خالق کائنات نے جب اپنی ہدایت اس تک پہنچائی تو اس بات کو واضح کر دیا کہ تمہارے اندر جو جذبہ حب ذات ہے اور اپنی برادری کے تفوق اور بالادستی کا جذبہ ہے، کہیں یہ بے لگام نہ ہو جائے اور تم طبقاتی کشمکش کو جنم نہ دو اور ایک دوسرے کے اوپر امتیازات قائم نہ کرو، تعصبات کا شکار نہ ہو جاؤ۔ اور ظاہر ہے یہ انسان کرتا ہے جب وہ اپنے جذبات کی رو میں بہہ جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ذاتی طور پہ ہم چاہتے ہیں، ہر فرد چاہتا ہے کہ اس کی ذات کو اہمیت دی جائے، ترجیح دی جائے، جبکہ وہ دوسرے کو اتنی اہمیت اور ترجیح دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ دوسرے کے لیے اتنی کیپیسٹی نہیں لاتا جتنی وہ اپنے لیے ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ ایک فطری جذبہ ہے، جذبہ حب ذات، کہ ہر بندے کو اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے، اس کی ایک نرگسی انا ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے میری نرگسی انا کا پندار کبھی نہ ٹوٹے، بلکہ اس کا بھرم قائم رہے اور میں سب سے بالا و اعلیٰ رہوں، میری شان سب سے اوپر رہے، میرا پروٹوکول سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو ظاہر ہے یہ بھی ایک جذبہ ہے اور یہ جذبہ فطری ہے، لیکن اس کو ایک حد کے اندر رہنا چاہیے۔ حد سے جب یہ تجاوز کر جاتا ہے تو یہ فساد کو جنم دیتا ہے۔ اب یہی نفسیات خاندانوں، قبیلوں اور مختلف قسم کی برادریوں میں دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ اپنی برادری اور قبیلے کی سطح پہ اس بات کے دعوے دار ہوتے ہیں کہ جی ہمارا قبیلہ تو اشراف ہے، ہمارا قبیلہ تو اعلیٰ نسل کا ہے، ہماری برادری تو بہت بڑی برادری ہے اور بہت اونچی برادری ہے، اور ہمارا معیار تو یہ ہے، دوسرے تو پست ہیں، دوسرے تو حقیر ہیں، ہم اشراف ہیں، وہ اجلاف ہیں، ہم اونچے ہیں، ہم برتر ہیں، وہ کمتر ہیں۔ تو یہ وہ جذبے جو بے لگام ہوئے، صحیح ہے، تو انہوں نے امتیازات کو جنم دیا، صحیح ہے، تعصبات کو جنم دیا، جانبداریوں کو جنم دیا، دوسروں کو حقیر سمجھنے کے حوالے سے انہوں نے انسانوں کی نفسیات کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ تو اب یہ جذبہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو کہ ہم نے، وہ آیت ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ ہم نے تمہیں شعوب میں، قبائل میں، برادریوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے یہاں پہ کہ اس کا مقصد تعارف حاصل کرنا ہے۔ ظاہر ایک شناخت ہوتی ہے ہر انسان کی، ہر برادری کی، ہر خاندان کی، ایک تشخص ہوتا ہے، تو اس تشخص کی حد تک ہے، اس تعارف کی حد تک ہے۔ یہ امتیاز کی وجہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے خلق کیا، تم ایک ہی باپ کی اولاد ہو، ایک ہی ماں کی اولاد ہو، اور وہ مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، تو تم میں اٹ سیلف کسی قسم کی کوئی خاصیت نہیں ہے، کوئی الگ سے کوئی پر نہیں لگے ہوئے، کسی میں سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے کہ وہ کسی بھی بات پہ ذاتی طور پہ اپنے آپ کو برتر و بالا سمجھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ذات، برادریاں، کٹمب، قبیلے، اس کے بننے کی وجہ، وجود میں آنے کی وجہ لِتَعَارَفُوا، شناخت اور پہچان ہے، تشخص کا برقرار رکھنا ہے تاکہ آپ آپس میں پہچانے جائیں، اپنا تعارف ایک دوسرے کو کروا سکیں کہ ہم یہ ہیں، آپ یہ ہیں۔ اچھا، پھر خطے کے اعتبار سے فرق آتا ہے، تہذیب کے اعتبار سے فرق آتا ہے، روایات کے اعتبار سے فرق آتا ہے، اور پھر ایک خاندانی ایک سلسلہ ہوتا ہے تو ایک خاندان ایک دھارا ہوتا ہے جس کے اندر اپنی کچھ روایات ہوتی ہیں، اپنے کچھ رسومات ہوتی ہیں، اپنے کچھ رواج ہوتے ہیں، اور وہ ان کی خصوصیات بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ خصوصیات ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان خصوصیات پر جو ہے وہ اتنے پھیل جائیں، اتنے پھول جائیں کہ آپ دوسروں کو خاطر بھی نہ لائیں اور ان کو جو ہے وہ حقیر سمجھنے لگیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ مقصد واضح طور پہ بتا دیا کہ یہ ذات برادریاں تعصبات کے لیے، امتیازات کے لیے، فرق کرنے کے لیے اور کمتر اور برتر کی تفریق کے لیے نہیں ہے، اونچ نیچ کے لیے ہم نے نہیں بنائی، بلکہ اس کا مقصد پہچان ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھی جائے، اس کا مقصد یہ ہے۔ اور ساری انسانیت جو ہے وہ ایک ہی باپ کی اولاد ہے، ابو البشر آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور آدم علیہ السلام کو فضیلت جو حاصل تھی وہ اللہ رب العزت کے خلیفہ ہونے کی بنیاد پہ تھی، اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا خلیفہ نامزد کرتا ہے تو اسے معصوم بناتا ہے، اسے ہادی بناتا ہے، اسے پیغمبر بناتا ہے، اسے اپنا نمائندہ بناتا ہے، اسے اپنا فرستادہ بناتا ہے، اور اس حیثیت میں اللہ رب العزت اس کا تعارف کرواتا ہے۔ اور فضیلت علم کی بنیاد پر تھی، فضیلت حکمت کی بنیاد پر تھی، فضیلت ہادی ہونے کی بنیاد پر تھی، اور فضیلت تقوی کی بنیاد پر تھی۔ اور اب قیامت تک جو فضیلت جس کو ملتی رہے گی اس کا معیار تقوی ہے، کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ نیک وہ ہے، سب سے زیادہ برگزیدہ وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے، یعنی محتاط انداز میں زندگی گزارنے والا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، نیکیوں پر سبقت کرنے والا ہے، خوف خدا رکھنے والا ہے، اللہ کی ناراضگی کے راستے سے ہٹ کر چلنے والا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام انجام دینے والا ہے۔ اب جو فضیلت ہے، جو برگزیدگی ہے، جو بڑائی ہے، جو بزرگی ہے، وہ اس بنیاد پہ حاصل ہوگی، نہ ذات، نہ برادری، نہ کٹم قبیلہ، نہ کسی قسم کی سرداری یا چودراہٹ، یہ باعث فضیلت نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے، یہ شرف نہیں ہے، صحیح ہے، یہ صرف تعارف کے لیے۔ لیکن بس قسمت انسانوں نے جو ہے وہ اسے امتیازات کا سبب بنایا، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ تعصبات کو جنم دیا، جانبداریوں کو جنم دیا، اور پھر کیا ہوا اس کی وجہ سے کہ جو جرائم ہیں ان کی پردہ پوشی کی گئی، ٹھیک ہے نا، غلطیوں کو چھپایا گیا، اپنے یہاں کی اپنے لوگوں کی غلطیوں سے انکار کیا گیا، صحیح، اور اپنے غلط کو بھی صحیح قرار دینے کی کوشش کی گئی، اور انسانوں نے ہی انسانوں پہ ظلم روا رکھا۔ یہ المیہ ہے اس بات کا، جبکہ تعلیم الہی یہ نہیں تھی، تعلیمات الہیہ کے اندر اس بات کو مذموم سمجھا گیا ہے۔ تو ایک تصور یہ ہے جو ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خطبہ دے رہے تھے، خطبہ حجت الوداع میں، تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اگر فضیلت حاصل ہے تو وہ صرف تقوی پر ہے۔ تو تقوی کے بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیے گا۔ دیکھیں، تقوی وقایا یقی سے ہے، اور اس کے معنی ڈرنے اور بچنے کے ہوتے ہیں، یہ اس کے لفظی معنی ہیں۔ اب ڈرنا اور بچنا دونوں مفہوم تقوی کے لفظ میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت کی ناراضگی سے ڈرنا جی، اور گناہوں سے بچنا، جی، بیسیکلی یہ تقوی ہے۔ اب تقوی جو ہے وہ یہ تو ایک لفظی اور اصطلاحی حوالے سے ہم نے سطحی معنوں میں اس کی وضاحت کر دی، لیکن تقوی آپ یوں سمجھ لیں کہ جہاں پہ جو نیکی کی اصل روح ہے، یعنی آپ کے ظاہر کے ساتھ ساتھ آپ کا باطن اس میں پوری طرح انوالو ہو جائے، تو یہاں سے تقوی شعاری کا آغاز ہوتا ہے۔ صحیح۔ تقوی اکہرا مفہوم نہیں رکھتا، دوہرا مفہوم رکھتا ہے۔ تقوی ظاہر کو نہیں بلکہ باطن کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے، صحیح ہے۔ تقوی بیرون کی بات نہیں بلکہ اندرون کی بات کرتا ہے۔ تو تقوی کا مفہوم اس بہت جامع انداز میں اگر آپ سمجھنا چاہیں گے تو وہ پرہیزگاری ہے جس کے اثرات آپ کے پورے وجود پہ ظاہر ہو جائیں، اور اس کا جو سرچشمہ ہے وہ آپ کا باطن ہے، آپ کا قلب ہے، آپ کا اندرون ہے، آپ کا درون درون ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تقوی ہے، اور اسی تقوی کے اثرات جو ہے وہ خاندانی نظام پر بھی نظر آنے چاہیے، خاندانی زندگی پہ نظر آنے چاہیے، عائلی زندگی پہ بھی نظر آنے چاہیے۔ جب یہ تقوی شعاری ہوگی، خوف خدا ہوگا، گناہوں سے بچنا ہوگا، خیر پر قائم رہنے کا جذبہ ہوگا اور کوشش ہوگی، تبھی جا کر ہم رشتہ داریوں میں حقوق و فرائض کا خیال رکھ سکتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کر سکتے ہیں، اور اپنے فرائض کی بجا آوری کر سکتے ہیں۔ اگر یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بروز قیامت جواب دہی کا خوف نہیں ہوگا، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں ہوگا، تو ہم اس فکر سے آزاد ہو جائیں گے اور صرف اپنا فائدہ سوچیں گے، نفسا نفسی کی دوڑ میں شریک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ تقوی کی روح ہمارے کاموں میں شامل ہو، کار فرما ہو، تبھی جا کر ہمیں صحیح معنوں میں احساس کے ساتھ حقوق و فرائض کی ذمہ دارانہ پابندیاں ادا کرنے میں آسانی رہے گی۔ پھر آپ نے بات کی کہ اولاد کے حقوق، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں، جب اولاد کا سلسلہ چلتا ہے اور اولاد ہوتی ہے، اور بیٹا بیٹی کی صورت میں ایک بڑی نعمت غیر مترقبہ ہمیں حاصل ہوتی ہے، تو انسان خوشی سے نہال ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تو ایک فطری جذبہ تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ جی میری نسل چلے، میرا دنیا میں نام رہے، میرے بیٹا بیٹی ہوں جو میرے بعد میری لیگیسی کو آن کریں، میری وراثت کو سنبھالیں۔ یہ تو ایک فطری جذبہ ہے، اور یہ دنیا میں بلا شرکت غیر دین دھرم سے قطع نظر ہر شخص میں پایا جاتا ہے، خواہ وہ کسی دین کی روایت کو مانتا ہو نہیں مانتا ہو، اسلام پر ہو یا غیر مسلم ہو، یہ چیز تو اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا نام رہے، میرا کام رہے، میری یادگار رہے، میری نسل رہے۔ لیکن اسلام کے ماننے والوں پر اس حوالے سے دوہری ذمہ داری ہے۔ چلیں یہ بات تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بقائے نسل کا سلسلہ رکھا اسی لیے کہ آپ کی نسل چلے، اور آپ کی نسل چلے، ذریت آدم میں اضافہ ہو، آپ کی نسل کی بڑھوتری ہو، آپ کا نام بھی رہے، آپ کی یادگار بھی رہے اس صورت میں، اور آپ کا ترکہ بھی ان کو مل جائے، آپ کی لیگیسی بھی وہ لے لیں۔ لیکن آپ پر سب سے زیادہ جو فرض عائد ہوتا ہے اولاد کے حوالے سے وہ ہے اچھی تربیت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی اولاد کے لیے جو بہترین کام کر سکتا ہے وہ ان کی بہترین تعلیم و تربیت ہے۔ دیکھیں، اپنی اولاد کو سونے کا نوالا سب کھلانا چاہتے ہیں،
سارے جوڑے چاہتے ہیں، سارے کپلز چاہتے ہیں کہ جو ان کی اولاد ہے وہ خوب نشو و نما پائے، پھلے پھولے، اچھے سے اچھا کھائے، اچھے سے اچھا پہنے، اور دنیا کی زندگی میں ساری لگژریز اس کے پاس ہوں، ساری آسانیاں اس کے پاس ہوں، لیکن تعلیم اور تربیت سے وہ غفلت برت لیتے ہیں۔ صحیح ہے، مطلب کی تعلیم تو سب دلوا دیتے ہیں، لیکن جو مطمع نظر ہے، جو مطلوب ہے اللہ اور رسول کو، وہ تعلیم ہم نہیں دلوا پاتے، یا اس طرح تربیت نہیں کرتے کہ ایک بچہ جو ہے اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ امور آخرت میں بھی رہنمائی لیتے ہوئے، اس کی فکر کرتے ہوئے بہترین انسان بن جائے اور اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی کرے۔ بدقسمتی سے یہاں غفلت پائی جاتی ہے۔ جی ناظرین، سوالات کا سلسلہ اور سیکھنے سکھانے کا مرحلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بریک پہ چلتے ہیں، اس سے پہلے آپ اپنا فیڈ بیک ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں info@iqra.tv پر۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ تو ناظرین، ہماری بات چل رہی تھی اولاد اور خاندان کے حقوق کے حوالے سے۔ ہم جانیں گے پروفیسر صاحب سے کہ خاندان کی جب بات کی جائے اور اولاد کی تربیت کی بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس نے تربیت کی ہوگی؟ پروفیسر صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اولاد کے ساتھ کیسا تھا اور ان کی تربیت انہوں نے کس طرح کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے ساتھ اور اپنی اولاد کی اولاد کے ساتھ انتہائی نرم والد کے طور پہ پیش آتے اور ان کی تربیت کرتے اور انہیں بات بے بات سمجھاتے، انہیں مجلس پہ لے کر آتے، انہیں انداز و اطوار سکھاتے، ان کو نشست و برخاست کے طریقے سکھاتے، حتیٰ کہ اپنے ساتھ مسجد میں بھی لے جاتے حسنین کریمین کو اور اپنا فرزند کہہ کے متعارف کرواتے، اپنی اپنائیت اور قربت بھی ظاہر کرتے، حتیٰ کہ جب وہ بچپن میں تھے امام حسن امام حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو وہ ان کی پشت پہ سوار ہو جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو طویل کر دیتے جب تک کہ امام حسین اتر نہ جاتے، اور پھر انہیں چومتے، انہیں پیار کرتے، ان کے ماتھوں پہ بوسہ دیتے، ان کے ہاتھ چومتے، ان کے جسم کو سونکھتے۔ تو ایک صحابی نے ایک دفعہ دیکھا اور کہا یا رسول اللہ آپ ایسے کرتے ہیں، میرے تو 10 فرزند ہیں، میں تو کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو کتنا محروم ہے کہ تیرے 10 فرزند ہیں اور تو کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرتا۔ مجھے تو حسین سے پیار ہے، یہ میرا بیٹا ہے، مجھے تو حسن سے پیار ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس پہ شفقت کروں گا، اس پہ مہربانی کروں گا، اس کو تعلیم دوں گا، اس کی تربیت کا اہتمام کروں گا۔ تو اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس سے عبارت ہے۔ اور پھر دین کے حوالے سے کتنے مایہ ناز فرزند اور اولاد رسول اللہ کی تیار ہوئی کہ آل رسول کا ایک پورا سلسلہ چلا ہے اور سارے کے سارے اپنے وقت کے جید آئمہ ہوئے ہیں، جید مقتدہ ہدایت ہوئے ہیں، امام ہدایت قرار پائے ہیں۔ یہ پورا سلسلہ چلتا رہا تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ رسول اللہ کے طرز عمل سے ممکن ہوا، یہ رسول اللہ کے مشفقانہ سلوک سے منتقل ہوئی ذریت کے اندر یہ بات کہ پوری نسل تربیت یافتہ ہو گئی، تعلیم یافتہ ہو گئی، خدا خوفی کے احساس کے ساتھ وہ بڑی ہوئی۔ تو یہ چیز ہے سیرت کی جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے اور اپنے حقوق کی پورے احساس کے ساتھ ادائیگی کرنی چاہیے، اور جو ہم پر فرض عائد ہوتا ہے اس سے غفلت اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک فیملی ایک سوسائٹی کا یونٹ ہے۔ اگر یہ یونٹ ڈسٹرب ہوگا تو آپ سمجھ لیں پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی ڈسٹرب ہو جائے گی، کیونکہ ہر فیملی یونٹ کے اندر جو ہے وہ اکائی بن کر ایک پورے معاشرے کی تعمیر کرتی ہے۔ تو اسی سطح پہ ہم نے تمام معاملات کو لے کر چلنا ہے، خوش اسلوبی کے ساتھ۔ جی بہت شکریہ پروفیسر صاحب، نہایت عمدگی کے ساتھ آپ نے وضاحت فرمائی، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں ہر ایک نگہبان ہے اور اسے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ناظرین، آج کا پروگرام اختتام کی طرف جا پہنچا ہے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار info@iqra.tv پر ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔